बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस डट कर खड़े हुए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज ISPR के हवाले से बड़ा हुक्म जारी किया है, जो यकीनी तौर पर एक नई जंग का आगाज लगता है। इसकी तफसील जब आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि इसके क्या असरात हो सकते हैं। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खत लिख चुके हैं और उस खत के बाद जो उनको खुमियाजा भुगतना पड़ा है वो भी आपके सामने है। दूसरी तरफ इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर आज मजीद सख्त गुफ्तगू की है, किस किस को ललकारा है और अली अमीन गंडापुर को कैसा पैगाम दिया। गवर्नर राज हो, हुकूमत खत्म होती हो, लेकिन अब कश्तियां जलाने का वक्त आ गया है, तो मजीद एक जारहाना पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। उसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक जो है, उनका किरदार हमेशा मुतनाज़ जज के तौर पर रहा है और अब आपने देखा कि मौजूदा जो रजीम है उसके अंदर काजी फायद ईसा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जस्टिस आमर फारूक, उनका अक्सर एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत की जो सहूलतकारी है उसके साथ इसको नत्थी किया जाता है। दो ऐसे केसेस हैं जो बड़े ही आम हैं, अगरचे और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन अब उनका आज तज़किरा स्पेशल मैं आपके सामने रखूंगा कि फैसला महफूज होता है और उसके बाद किस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसको भूल जाते हैं या मामला कुछ और होता है। इस पे बात करेंगे। अच्छा, जस्टिस आमर फारूक जो है, आपको इल्म है कि वो जब जजेस खत लिख रहे थे, जब उनके बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाए जा रहे थे, किसी के वालिद को उठाया जा रहा था, किसी को धमकाया जा रहा था, लेकिन वो जज उसने टस से मस नहीं हुआ, उसने कोई एक्शन ले लिया और बिल आखिर जो उन्होंने खतूत लिखे उस पर ये तवक्को थी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हिल जाएगी, जितना भी कोई है काजी साहब अब तो चैन से नहीं बैठेंगे, उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ इस पर एक्शन करेंगे। लेकिन आप देखिए काजी फायद ईसा की अदालत के अंदर वो 3 रुकनी कमेटी का बहाना बना के उसके पीछे वो छुपते रहे और उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया। अब एक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के मामले के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने हटाया था और साथ ही उनकी माफ़ी भी 1 महीने के लिए कबूल की गई थी, लेकिन एक शर्त रखी थी, लेकिन वो केस अब फिक्स ही नहीं किया जा रहा। पहला तो ये केस में थोड़ा आपके सामने एहतशाम कियानी उन्होंने ये याद दहानी करवाई है, बड़े ज़बरदस्त। आप समझें कि इस रजीम चेंज के बाद ये जो मौजूदा रजीम है इसकी जिसने भी सहूलतकारी की है उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। वो घरों के ऊपर उसने हमले किए हों, उसने इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ की हों, अवाम के ख़िलाफ़ जितनी बदमाशी की हो, उसने इलेक्शन चोरी किया हो, उसने जो है वो जो भी जुर्म किया है, तो अगर उसने PTI के ख़िलाफ़ किया है, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो जराइम हुए हैं उसका वो पार्टनर है, क्राइम पार्टनर है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये कुछ सादा सा फार्मूला शायद ऐसे महसूस होता है, ये लगाया गया है। अब ये डिप्टी कमिश्नर है इस्लामाबाद के, और जितनी बेतुकीरी इस दौर के अंदर अब अदालतों के अहकामात की हो रही है। 8 जजेस फैसला देते हैं सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती फुल कोर्ट, वो कहते हैं हम मानेंगे नहीं, हमारा जो करना है कर लो, लेकिन वहां पे भी किसी न किसी की शय पर ये सारा कुछ हो रहा होता है। चूंकि काजी साहब मुकम्मल तौर पे अपने काम में लगे हुए हैं, तो अब ये एहतशाम कियानी लिखते हैं, बड़ा आम ये वीडियो है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, साबिक SSP ऑपरेशन मलक जमील जफर, एक SHO को 1 मार्च 2024 को अदालती हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए 6, 4 और 2 माह की सजा सुनाई। साथ ही सजा मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दी कि अगर 1 माह तक 2 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील में ये सजा मुअत्तल कर देता है तो ठीक, वरना 1 माह बाद जेल जाना होगा। अपीलें दायर की गई और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 18 मार्च को सजा मुअत्तल कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिया कि सिर्फ आइंदा तारीख तक हुक्म इम्तनाई दे रहे हैं और 7 मई की आइंदा तारीख मुकर्रर कर दी गई। 1.5 मई का ये रिलीफ हैरान कुन था, लेकिन क्या मालूम था कि 7 मई को भी समाअत नहीं हो सकेगी और इसके बाद भी 4.5 माह तक ये केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होगा।
جی ہاں 7 مئی کو یہ کیس کاٹ لسٹ سے منسوخ کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناعی کو آج مجموعی طور پر 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا، اور حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید مستقبل قریب کے اندر یہ فکس نہ ہو۔ اب چونکہ عامر فاروق ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ان کو یاد ہی نہیں ہوگا، کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اور ویسے بھی اس بندے کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی تقریب دینے کی۔ ڈپٹی کمشنر آخر کس کے ایما پر یہ سارا کچھ کر رہا ہوگا؟ تو وہ تو ڈیوٹی کر رہا ہوگا، اور جس طرح عوام کے خلاف ایک ڈیوٹی ہے، تنخواہ بھی عوام سے اور تھپڑ بھی عوام کو۔ اچھا دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور فیصلہ آپ نے دیکھا کہ جسٹس جہانگیری ہیں، جسٹس جہانگیری جو ہے ان کی ڈگری کا معاملہ یعنی کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ اجلاس کے اندر آپ کو علم ہے ایک ٹیچر کو اغوا کر کے وہ ساری کارروائی ڈالی گئی، تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا۔ اب اس پیمرا بھی اس پہ بات نہیں کر سکتا، یعنی ٹی وی چینلز اس کو چلا نہیں سکتے، جتنے کڑچھے چمچے لوگ تھے انہوں نے پورا پراپیگنڈا کیا۔ اب اس پہ یہ کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پر سٹے تو دے دیا، لیکن انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 11 جولائی کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کی بنیاد پر عہدے سے ہٹانے اور فیصلے تک کام سے روکنے کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ تاحال ابھی تک یہ فیصلہ محفوظ ہے اور یہ فیصلہ سنایا نہیں گیا، یعنی وہ بھی اس کو بھی لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ تحقیقات بھی روک دی اور پیمرا کو خبریں بھی رکوا دی، اور بلے بلے سمیٹ لی کہ اپنے جج کا تحفظ کیا ہے۔ پہلے ان کے کیمرے بھی لگتے رہے، والد بھی اغوا ہوتے رہے تو ایکشن نہیں ہوا، لیکن اس کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں یہ محفوظ کب نکلے گا، یہ پتہ نہیں ہے۔ اچھا دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کا تعلق ہے جسٹس بابر ستار کے ساتھ۔ اگرچہ ان ججز پر بڑا پریشر ڈالا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنا، جو ان کو قانون آئین کی سمجھ آتی ہے۔ یہ اصل میں ایک کرنل ریٹائرڈ انعام ہے، ان کی درخواست ہے، اور بنیادی طور پر یہ پیمرا کو ہدایات گئی تھی۔ 2019 عمران خان کی حکومت کا دور تھا کہ دفاعی تجزیہ جب لینا ہوتا ہے تو ریٹائرڈ جرنیل یا یہ لوگ جو ہے ان سے آپ دفاعی تجزیہ لیں۔ ٹی وی چینلز کو ہدایات گئیں ریٹن، انہوں نے اس پہ عمل درآمد کیا۔ اب اس کے خلاف ہے کہ بھئی یہ سارا کیا ہو رہا ہے، آئی ایس پی آر کیسے کام کرتا ہے، اس کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ اب یہ جسٹس بابر ستار کی عدالت کے اندر جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے، کرنل ریٹائر انعام کی درخواست ہے۔ وہ کہتے ہیں ماضی میں جنرل مشرف کے اشتہاری ہونے کے باوجود ٹی وی چینل پر بیانات نشر ہونے پر پیمرا سے رجوع کیا تو کمپلین یہ کہہ کر مسترد کر دی گئی تھی کہ آئین کا آرٹیکل 19 اس سے آزادی ادارے رائے کی ضمانت دیتا ہے، اور یہ آزادی کسی قانون کے بغوڑے اشتہاری ملزم سے بھی نہیں چھینی جا سکتی۔ اب یہ نوٹیفیکیشن پیمرا کے اپنا سابقہ آرڈر کی نفی ہے۔ ایک تو یہ بات جو ہے وہ اس کے اندر ہوئی ہے۔ اچھا اب اس کے اندر جو بابر ستار ہیں انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے ٹی وی چینلز پر دفاعی معاملات پر صرف ریٹائرڈ فوجی افسران کے تجزیے کے پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس 4 اپریل 2019 کو ریٹائرڈ فوجی افسران کے دفاعی معاملات پر تجزیے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ پیمرا نے کس کی سفارش پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، یہ سوال پوچھ لیا گیا ہے بابر ستار کی طرف سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اصل ریکارڈ طلب کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے، یعنی اس کی قانونی حیثیت اس ادارے کی ہے کیا، کہاں پہ قانون ہے، کہاں پہ رولز ہیں۔ یہ جو علیحدہ سے یعنی ایک تو حکومت ہوتی ہے نا، تو یہ ایک دفاعی معاملات پر علیحدہ سے ادارہ بنایا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی وزارت دفاع، چونکہ اس کے انڈر یہ سارا ادارہ ہے، تو اس سے جواب طلب کیے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا تعین آئی ایس پی آر اپنا خصوصی اختیار کیوں سمجھتا ہے، یہ بھی اس کے اندر سوال پوچھا گیا بابر ستار کی طرف سے، جواب طلب کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پہ آج کے آرڈر کا یہ جو صاحب کا آرڈر تھا، کارروائی تھی، اس کا تحریری حکم نامہ جاری کیا جیسے بابر ستار نے۔ تو آئی ایس پی آر سے باقاعدہ ایک سوال نامہ، کچھ سوالات کیے گئے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے کیا، کس قانون کے تحت یہ ادارہ بنا ہوا ہے، اور یہ مختلف لوگوں کو روکنا اور پابند ٹی وی چینلز کو کرنا، نوٹیفیکیشن بھیجنا، یہ کون سا اختیار استعمال کیا گیا ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے
کہ یہ جب سنگل بینچ کوئی بھی فیصلہ دے گا، یہ جو آرڈر بھی ہوگا تو وہ ڈبل بینچ کے اندر جائے گا، وہاں عامر فاروق ہے، عامر فاروق پھر اس کو معطل بھی کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی امیدیں اس وجہ سے، یعنی جتنا بے باک، یہ تو چلے ایک محکمے سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، لیکن اوورال جتنے بے باکی کے ساتھ آئین، قانون اور عدالتی احکامات کو پاؤں تلے جوتے کے نیچے روند کے اس وقت یہ پورا سسٹم چل رہا ہے، یہ بڑا حیران کن ہے۔ شاید مارشل لا کے ادوار کے اندر بھی اس سطح پہ معاملات جو ہے وہ نہیں گئے۔ دوسری طرف عمران خان نے بھی محاذ گرم کر دیا۔ انہوں نے، آپ کو علم ہے، یہ آرڈر تو دے دیے ہوئے ہیں کہ کسی سے بات چیت نہیں ہوگی، اگرچہ کل انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ سنجیدہ بات چیت معاملات جو ہے ملک کے فائدے کے اندر وہ اس کے انکاری نہیں ہیں، لیکن اب انہوں نے واضح طور پہ ایک تو گنڈا پور کو یہ ہدایات دی ہیں، اور یہ آج اس محمد زبیر صاحب اور جو 3 کا گروپ ہے ان کی اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اب گورنر راج لگے، حکومت جاتی ہے جائے، ہم نے بڑا صبر کر لیا ہے، اب جلسے بھی ہوں گے، ریلیز بھی ہوں گے، احتجاج بھی ہوں گے۔ اب پنڈی کے اندر 28 کو جلسہ ہے، 29 کو میاں والے، 5 کو لاہور کا جلسہ ہوگا۔ عمران خان کی برتھ ڈے کی سیلیبریشن کے طور پہ وہ جلسہ کیا جا رہا ہے، لیکن اوورال جو ہے وہ عمران خان کی رہائی اور اس وقت پاکستان کے جو معاملات ہیں یہی اس کا ایجنڈا ہے۔ اچھا، اب عمران خان نے جو آج گفتگو کی ہے، یہ گفتگو بہت جو ہے وہ سخت ہے۔ ایک تو مسلسل وہ بنگلہ دیش، یحییٰ خان مجیب، اس کا ذکر کر رہے ہیں اپنی گفتگو کے اندر کہ آج بھی حالات ویسے ہیں کہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت کو کھڈے لائن لگا کے اقلیتی ٹولہ اس کو زبردستی اقتدار پر قبضہ دیا گیا ہے، تو یہ لوگ پاکستان کو اس طرح کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس وقت یحییٰ خان پارٹ 2 حکومت ہے۔ مشرقی پاکستان کے لوگ پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ لوگ حقوق چاہتے تھے، طاقت کا استعمال کر کے انہیں علیحدگی کی جانب دھکیل دیا گیا۔ یحییٰ خان نے اپنی طاقت کے لیے جیتی ہوئی جماعت کو اقتدار نہیں دیا۔ ایک مرتبہ بھی قاضی فائد عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری خواتین اور کارکن جو جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 9 مئی واقعات میں انہوں نے آگ لگائی، وہ ISPR جواب دے کہ CCTV فوٹیجز کہاں گئی۔ یہ چاہتے ہیں کہ PTI کسی بھی طرح سے اوپر نہ آئے۔ اچھا، CCTV کا ویسے جواب کوئی نہیں دے رہا، ہمیں کوئی بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ چیف جسٹس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرے۔ گرمیوں کا جلسہ بھی کیا کبھی 6 بجے ختم ہوتا ہے، ساری قوم کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ بھئی قاضی صاحب کیوں کریں گے؟ قاضی صاحب کی اسی بغیر عمران خان کے کہنے کا مطلب یہ میں سمجھاؤں کہ جو خدمات وہ یہ سر انجام دے رہے ہیں، تو اسی لیے تو ان کی ایکسٹینشن اور یہ ساری چیزیں وہ ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے بھئی، اگر آپ نفرت بھی کرتے ہو عمران خان سے، آپ کی بیگم بھی کرتی ہو، تو کرسی جس پہ آپ بیٹھ گئے ہیں یار، اس کا تو کچھ نہ کچھ لحاظ ہوتا ہے، اس کا تو کچھ نہ کچھ تقاضا ہوتا ہے۔ تو لیکن بہرحال آئینی عدالت کا مقصد چیف جسٹس کی پاور کو ختم کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کر کے فائد عیسیٰ کو آئینی کورٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ قاضی فائد عیسیٰ آئینی ترامیم کا بینیفیشری ہے، وہ انصاف ہونے نہیں دے رہا، اس نے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا تھا۔ سپریم کورٹ میں کل سے جو ہو رہا ہے سب کو پتہ چل گیا یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سب گینگ آف 3 کو توسیع دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ملک کا بیڑا غرق تو انہوں نے کر لیا، اب سپریم کورٹ کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ گینگ آف 3 کو توسیع کی وجہ سے سارا ملک داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اب یہ گینگ آف 3 وہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں، اب آپ زیادہ سمجھتے ہوں گے، لیکن بہرحال عمران خان جارحانہ موڈ میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جلسے کرو، احتجاج کرو، NOC ملے نہ ملے یہ ہمارا آئینی حق ہے اور اس کو استعمال کرو۔ اور اس میں انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو واضح کر دیا، اور یہ بھی اب خبر آئی ہے کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حامی ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں، تھوڑا نرم، یہ وہ کرنے والے ہیں، ان کو عام عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ بھی اب لگتا ہے یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو لگتا ہے کہ اب اس طریقے سے یہ دال بالکل نہیں گلے گی اور اس کے لیے تھوڑا سا سخت ہونا پڑے گا۔ تو یہ معاملہ عمران خان روز گفتگو کرتے ہیں، وہ پہنچتی ہے، ڈسکس ہوتی ہے، تو ان کا نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ تو یہ معاملات اور زیادہ بجائے بہتری کے خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور آج DGI جو نئے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جو ہوا ہے، اب 30 کو انہوں نے سنبھالنا ہے، 30 کو قاضی صاحب نے 63A کا کیس لگایا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اب ان کے آنے سے کوئی نئی
تبدیلی آتی ہے، بہتری آتی ہے، یا اسی طرح پاکستانی عوام پر جو ان کے انسانی حقوق کی پامالیوں کا ذکر ہوتا ہے وہ بڑھے گا کم ہوگا؟ یہ بھی سوال بڑا عام ہے۔ تو یہ عمران خان کا آج دوسرا بڑا بیان ہے ان کے نوٹیفیکیشن کے بعد۔ کل بھی انہوں نے بڑا اس حوالے سے پیغام دیا ہے۔ تو اوورآل ایک ٹکراؤ کی جارحانہ سیاست آنے والے دنوں کے اندر نظر آ رہی ہے، جس کا اندیا نہیں بلکہ واضح عمران خان نے اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔